Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत एपिसोड 5। फजर मेराज की ज़िंदगी 3 दिन के अंदर 360 डिग्री पर घूम चुकी थी। दिल टूटा था, मान टूटा था, जान से प्यारे शख्स ने हाथ छुड़ा लिया था और तो और एक अजनबी शख्स उसके साथ जुड़ चुका था जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। सारे खसारे समेट लेने के बाद वो अब शिकस्ता सी अपने घर के पुराने टूटे फूटे लोहे के गेट पर खड़ी थी। बंद जूते कीचड़ में भर चुके थे, सफ़ेद कपड़े दागदार थे और उसकी रूह भी तो ऐसे ही दागदार थी, घायल थी। उसने गेट बजाया और फिर बाजू ढलका कर खड़ी रही। रिमझिम करती बारिश अब मज़ीद हल्की हो गई थी। कुछ देर बाद गेट के दूसरी जानिब अम्मा की चाप उभरी। अब्बा तो अपनी कमज़ोरी और बीमारी के बाइस मुश्किल ही से चल पाता था, सारा दिन बिस्तर पर गुजरता था। कुंडी खुलने की आवाज़ उभरी और फिर दरवाज़ा खुल गया। वो यूं ही खड़ी रही। अम्मा ने गज़बनाक नज़रों से उसे देखा। अम्मा कुछ कहना चाहती थी लेकिन फजर की हालत ने उन्हें लब भींचने पर मजबूर कर दिया। वो खड़ी तो अपने घर की दहलीज पर थी पर जहनी तौर पर जाने कहाँ थी। अब क्या खड़ी खड़ी जम गई हो? अम्मा ने बाजू पकड़कर उसे खींचा और वो किसी ख्वाब से जागी। अम्मा अब दरवाज़ा बंद करके दोबारा कुंडी लगा रही थीं। घर के सहन में मटियाली सी रोशनी थी। घर वैसा ही था, अम्मा वैसी ही थी, फिर सब बदला बदला क्यों लग रहा था? कहाँ थी अब तक? मैंने कहा था ना घर जल्दी वापस आना। अम्मा में इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आई थी कि अम्मा ने उसे गर्दन से दबोच लिया। सरसराती हवा सरगोशियाँ करती गुजर गई। सारा दिन बिल्कीस तेरा इंतज़ार कर कर के चली गई, तूने मेरी नाक कटवा दी फजर। अम्मा ने उसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया। वो जो हमले के लिए तैयार नहीं थी, तवाज़ुन बिगड़ा और वो नीचे जा गिरी। कोहनी छिल गई। स्याह बादलों से ढके आसमान के नीचे वो गीली मिट्टी वाले सहन में धड़ाम से गिरी थी। अगले ही पल अम्मा उसके सर पर थीं। अम्मा ने उसे बालों से पकड़ा और झटके से उसका मुंह ऊपर किया, जबड़े दबोच लिए। फजर के सपाट चेहरे पर बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थीं। मैंने कहा था ना ये तेरा आखिरी मौका है फजर, इसके बाद कुछ नहीं। अम्मा के झुर्रियों ज़दा चेहरे पर तैश ही तैश था। उसकी बूढ़ी हड्डियों में जान थी। वो फजर को गला दबाकर मार सकती थी पर उसकी सज़ा इससे बड़ी थी जो उन्होंने सोच ली थी। तुझे अब वो करना है जो मैं कहूँगी, चल दफ़ा हो अंदर। अम्मा ने ज़ोरदार झटका दिया और फजर ने दांत भींच लिए। वो कुछ न बोली। इतनी सी मार तो उसे अक्सर पड़ती रहती थी। अम्मा हाँफती अंदर चली गईं जबकि कई लम्हे वो वहीं बैठी रही। फिर बैग पकड़कर उठ खड़ी हुई। गंदे हो चुके हाथ कपड़ों से साफ किए। ज़बान बंद थी लेकिन कंधे अकड़े हुए थे। आखिर को जो उसने करना था वो कर चुकी थी। अम्मा बस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। बैग उठाते वो अपने कमरे में आई, शॉल उतारकर फेंक दी। कोहनी को नहीं देखा। बैग बेड पर फेंक दिया, पाँव जूतों से आज़ाद किए और फिर झुक कर बेड के नीचे से एक कार्टन निकाला। अम्मा अब अपने कमरे में गुस्से से बोले गईं। तारीख तय कर दी है मैंने। वो लोग अगले जुम्मे को आएंगे और इसे ले जाएंगे। वो ऊंचा ऊंचा उसे ही सुना रही थीं जबकि फजर सपाट चेहरा लिए अलमारी से अरसल की दी सारी चीज़ें निकाल रही थी। कुछ कपड़े, कुछ जूते, कुछ और सामान जिसे वो अब नीचे कार्टन के पास फेंक रही थी। कमरा ठंडा था, यूं जैसे बारिश बाहर नहीं अंदर बरसती रही हो, और वो नंगे सर नंगे पाँव किसी पागल की तरह चीज़ें पटक रही थी। कुछ देर बाद वो ज़मीन पर दो जानू बैठी थी और अरसल से जुड़ी हर चीज़, हर याद उस कार्टन में डाल रही थी। अम्मा अब खामोश थीं और फिर कुछ देर बाद वो दरवाजे पर नमूदार हुईं। क्रीम रंग के मरीना का पुराना गरम सूट पहने अम्मा की सांवली रंगत वाज़े थी। झुर्रियों ज़दा चेहरे पर जलाल था, अंदर को धसी आँखें जिनमें से एक में मोतिया उतर आया था, हद दर्जा तैश था। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। अम्मा के हाथ में कागज़ था जिसे अम्मा ने उसके करीब आते उसके मुंह पर मारा। अगले जुम्मे को तेरा निकाह है, आज से तेरा बाहर आना जाना बंद। बिल्कीस को मैं ज़बान दे चुकी हूँ।
فجر نے نہ اماں کو دیکھا اور نہ اس کاغذ کو جس پر دن تاریخ لکھی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اماں واپس پلٹی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے اماں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اس کی اتنی مجال! اماں جھٹکے سے مڑی۔ نکاح تو تجھے کرنا پڑے گا فجر، نہیں تو موت تیرا مقدر ہوگی۔ حکم صادر ہوا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے اور موت بھی قبول کر لی، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بم گرایا گیا۔ اماں ساکت رہ گئیں۔ موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ اماں نے غور سے اسے دیکھا جو اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس پر کسی پاگل کا گمان ہوا۔ وجود ڈھیلا تھا، جسم یہاں تھا، دماغ کہیں دور، اور روح وہ تو جیسے تھی ہی نہیں۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ایک چیز اٹھاتی اور اپنے سامنے رکھے ڈبے میں ڈال دیتی، یوں جیسے ان چیزوں سے جڑی یاد کو دفنا رہی ہو۔ ہونٹ نیلے تھے، ہاتھ پاؤں بھی، چہرہ سفید تھا لٹھے کی مانند، اور سفید کپڑے صحن میں گرنے کے باعث مزید گندے ہو چکے تھے۔ وہ اس پل اماں کو زندہ لاش لگی۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو فجر؟ اماں نے سینے پر ہاتھ رکھے پوچھا۔ فجر سے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا تھا، اس جیسا انا پرست شاید ہی کوئی تھا۔ بکواس نہیں ہے اماں، وہ ہولے سے بولی، اور پھر گھٹنوں کے بل اونچا ہوتے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سے بیگ اٹھایا، اس کی زپ کھولی اور اندر سے ایک کاغذ نکالا۔ یہ صرف کاغذ نہیں، نکاح نامہ تھا۔ یہ دیکھ، یہ میرا نکاح نامہ ہے۔ اماں کے قدم لڑکھڑا گئے، منہ حیرت سے کھل گیا، آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ وہ فجر کو بے یقینی سے تکتی رہیں۔ لینا اماں، پکڑ، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، فجر اب شادی شدہ ہے۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ اپنا مذاق، اماں کا مذاق، سب کا مذاق۔ اماں نے مشکل سے قدم اٹھایا اور پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ کاغذ پکڑا۔ دل جیسے ہزار کی رفتار پر دھڑک رہا تھا۔ جا، ابا کو دکھا دے اور اسے بتا دے، میں نے وہی کیا ہے جو اورنگزیب کی بیٹی نے کیا تھا۔ وہ کتنی پرسکون تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر واپس بیٹھ گئی۔ اس بار اپنے بیگ سے وہ ٹیپ جو ولیم نے دی تھی نکالی اور ڈبے میں پھینک دی۔ اماں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کاغذ کھولا، جانا پہچانا لگا۔ پھر وہ تیزی سے باہر نکلیں تاکہ ابا کو دکھا سکیں۔ اماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ فجر کے ابا، یہ دیکھ، یہ کیا ہے؟ آنکھوں میں بے تحاشا خوف تھا، دل لرز رہا تھا، انہونی کا خوف۔ یہ نکاح نامہ ہے ابا، میں نے شادی کر لی، وہ زور سے چلائی۔ اب کی بار اس کے چہرے پر مسکان تھی، کمینی سی مسکان، زخمی سی مسکان۔ پتہ ہے میں نے شادی کس سے کی ہے؟ وہ ابا تک اپنی آواز پہنچا رہی تھی۔ ابا کی کوئی آواز نہ ابھری۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا اور پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے نکاح نامہ کھولا۔ ابا، میں نے ایک انگریز سے شادی کر لی، کورٹ میرج۔ کورٹ میرج کا پتہ ہے نا تجھے؟ وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی، ٹھنڈی زمین پر گھٹنے موڑے۔ اس پل اس پر کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ باہر صحن میں اندھیرا جیسے گہرا ہو گیا، سیاہ پر پھیلائے بدقسمتی وارد ہونے لگی۔ ہاں، وہ نکاح نامہ ہی تھا۔ ابا نے اپنے سینے میں چبھن سی محسوس کی، انہونی کا احساس ہوا، اور اگلے ہی پل جب ابا نے دلہے کا خانہ دیکھا تو نکاح نامہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ولیم جوزف، واضح لکھا تھا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ابا واپس گر گیا جبکہ اماں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ فجر کی ماں! ابا نے بے یقینی سے اماں کو دیکھا اور اماں کے وجود میں جیسے ہلچل ہوئی۔ انہوں نے وہ نکاح نامہ فٹافٹ اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں گئیں۔ سانپ گزر گیا تھا اور وہ لکیر مٹانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اگلے ہی پل انہوں نے نکاح نامہ کو انگیٹھی میں رکھا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے ماچس اٹھائی۔ ماچس گر گئی۔ پھر سے ماچس اٹھا کر تیلی نکالی۔ وہ اب تیلی جلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ بہت جلدی میں تھیں۔ فجر کی اس غلطی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹانے کی کوشش، کہیں کسی کو پتہ نہ لگ جائے۔ ابا، اورنگزیب کی بیٹی مر گئی تھی نا؟ دیکھ، میں زندہ ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ تیلی جلی اور نکاح نامے کو آگ نے پکڑ لیا۔ اماں کے اندر تیش اٹھا۔ انہوں نے چاروں طرف نظریں اور پھر لکڑی کا روٹیوں والا بیلن نظر آ گیا۔
اگلے ہی پل وہ بیلن اٹھاتی فجر کے کمرے کی جانب بڑھیں۔ میں تو زندہ ہوں، پر سب ختم ہو گیا ابا، میں بھی ہار گئی، تو بھی ہار گیا، اماں بھی ہار گئی، سب ہار گئے۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ اماں کسی پاگل جنونی کی طرح اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ تجھے لگتا ہے تو جیت گئی؟ تجھے لگتا ہے تو جیت جائے گی؟ اماں نے پوری قوت سے بیلن اس کے کندھے پر دے مارا۔ فجر کی کرا ابھری پر وہ ہلی نہیں، زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ہاں، شاید یہ جسمانی تکلیف ہی اندرونی تکلیف کو کم کر پاتی۔ اماں کو روکا نہیں۔ کیوں کیا تو نے ایسا فجر؟ کیوں کیا؟ اماں نے ایک اور کاری وار کیا۔ وہ تکلیف سے جھک گئی پر بیٹھی رہی۔ آنکھوں کے سامنے ارسل کا مسکراتا چہرہ ابھرا۔ وہ اس کے سامنے انگوٹھی رکھ رہا تھا۔ یہ سب کرنے سے پہلے تو مر جاتی فجر، اماں نے تیسرا وار کیا۔ ارسل اب اپنے ماں باپ کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ تو کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتی فجر، تو آج واپس ہی نہ آتی۔ کمر پر لگنے والا بیلن زوردار تھا۔ ضبط کے مارے فجر کا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھیں بھرنے لگیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ فجر، اللہ نے تجھے غرق کیوں نہیں کیا؟ تو مر جاتی فجر، تو مر جاتی۔ اماں اب اسے مارے جا رہی تھیں۔ بیلن کہاں لگ رہا تھا، اسے کتنی تکلیف ہو رہی تھی، اماں کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ فجر نے جو قدم اٹھایا تھا وہ سزائے موت کی حقدار تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، دانتوں تلے دبی زبان زخمی ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ پاؤں چھڑاتا جا رہا تھا۔ بول، تو نے یہ کیوں کیا فجر؟ بول فجر، بول۔ اماں چاہتی تھیں وہ بولے، وہ مار مار کر تھک گئی تھیں، پر فجر ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ اماں، دل درد سے پھٹنے کو تیار تھا۔ اس کی پکار میں اتنی تکلیف تھی کہ اماں نے ایک پل کو محسوس کی پر رکی نہیں۔ باہر ٹھٹرتی رات نے محسوس کی اور رات بے زبان سی رو دی۔ اماں، ارسل نے چھوڑ دیا۔ سینہ اب زمین پر ٹکے گھٹنوں سے جا لگا۔ درد ہی درد تھا، آہو بکا تھی۔ اسے ٹھکرا دیا گیا تھا، اور انسان سب برداشت کر لیتا ہے، اپنا رد ہونا نہیں، اپنا ٹھکرایا جانا نہیں۔ اس لیے تکلیف حد سے سوا تھی۔ میں نے تو بس محبت کی تھی، گناہ تو نہیں کیا تھا۔ تو نے مجھے بددعائیں دیں۔ وہ اب سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ اماں، الفاظ ٹوٹنے پھوٹنے لگے۔ میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ آواز آہستہ ہو گئی، پر اماں نہ رکی۔ اسے لگ رہا تھا فجر کی کوئی ہڈی ٹوٹے نہ ٹوٹے پر ان کا اپنا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ ارسل! وہ حلق کے بل چلائی۔ گردن کی نسیں ابھر گئیں، ضبط ٹوٹ گیا، تکلیف بہہ نکلی۔ آخری بار اس کا نام لیا گیا، آخری بار اسے پکارا گیا، اور اماں نے بیلن پوری قوت سے گردن کے نچلے حصے پر دے مارا۔ انسان کبھی نہ رونے کے لیے ایک بار ضرور روتا ہے، اور یہ آنسو وہ آخری آنسو تھے جو وہ بہا رہی تھی۔ اس سے دست بردار ہو چکی تھی، معاف نہیں کیا تھا۔ اس کا دیا زخم ناسور بنتا جا رہا تھا، اور تب تک رہتا جب تک وہ اسے معاف نہ کر دیتی، اور بیچ راستے میں چھوڑنے والوں کو معافی نہیں ملتی۔ جس نے چھوڑا ہو وہ سکون سے نہیں جی پاتا، اور جسے چھوڑا جائے اس کا مقدر تو بس تڑپنا ہوتا ہے۔ بیلن چھوٹ کر گر گیا۔ اماں ہانپتے ہوئے ہٹ گئیں۔ آج سارا غصہ نکال لیا تھا، ساری وحشت اماں نے اس کے وجود پر اتار دی تھی۔ آوازیں یقیناً محلے والوں نے سنی ہوں گی، پر جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اماں کمرے کی دہلیز پہ بیٹھی رو رہی تھیں۔ فجر نے انہیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ بلقیس کو دی گئی زبان ایک بار پھر ٹوٹ گئی تھی، جبکہ دوسرے کمرے میں بستر پر پڑا ابا کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولنے کی کوشش میں تھا، پر الفاظ حلق میں ہی پھنس گئے۔ آنکھیں ابل آئیں۔ ابا کے سرہانے کھڑی منار ہنس رہی تھی، ابا پر قہقہے لگا رہی تھی۔ تو ہار گیا ابا، تو ہار گیا۔ وہ ابا کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ابا نے منہ کھول کر سانس لینا چاہا پر نہیں آیا۔ ابا نے چاروں طرف گہرا اندھیرا چھاتا محسوس کیا۔
وجود کو ایک آخری جھٹکا لگا اور پھر ساکت ہو گیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں میں بے یقینی رقم رہ گئی۔ اماں کمرے کی دہلیز پر سر پکڑے رو رہی تھیں، جبکہ زمین پر پڑا فجر کا وجود اب ساکت تھا۔ کبھی کبھی قیامت خاموشی سے آتی ہے اور گزر جاتی ہے، کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ معراج الدین کے گھر میں بھی ایسی ہی ایک قیامت آ کر گزر چکی تھی اور کسی کو جیسے خبر تک نہ ہوئی تھی۔ فجر رات کے اس پہر اپنے گھر کے عالی شان کمرے میں نرم گرم قالین پر بیٹھا ارسل زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا اس نے سچ کہا تھا؟ کیا ایک ہی دن میں اس کی شادی بھی ہو گئی تھی؟ کیا سچ میں اس نے فجر کو ہمیشہ کے لیے گنوا دیا تھا؟ ہزاروں سوال کسی اژدہے کی طرح ڈسنے لگے۔ اس کا پاؤں پکڑنا یاد آیا اور اپنا چھڑا لینا، اس کا تڑپ کر اپنی جانب بڑھنا یاد آیا اور گارڈز کا اسے دھکے دے کر باہر نکالنا۔ لٹی پٹی سی حالت لیے کمرے میں سوگ مناتا ارسل برہان اس وقت بے طرح تڑپ رہا تھا۔ اسے برا لگتا تھا جب کوئی فجر کا کلاس فیلو اسے میسج بھی کر لیتا تھا، جب وہ کسی کا کام کر دیتی تھی، جب کوئی کلیگ اسے سوشل میڈیا پر فالو کر لیتا تھا۔ اسے سب زہر لگتے تھے۔ وہ کسی کو فجر کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر خود کیسے اتنی آسانی سے گنوا دیا؟ کیا وہ مزید ضد نہیں کر سکتا تھا؟ کیا خاندان زیادہ اہم تھا؟ اسے ہمیشہ عزت اور ادب سکھایا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ جو برہان گردیزی نے کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، اسے ویسا ہی کرنا تھا۔ پھر محبت کیوں اپنی مرضی سے کر لی تھی؟ کر لی تھی تو کھڑا کیوں نہیں ہو پایا؟ وہ کسی اور کی ہو چکی تھی، کسی اور کی وائف تھی۔ ارسل نے اپنے بال نوچ ڈالے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ تو ہمیشہ اس کا انتظار کرنے کا کہتی تھی، کیوں اس نے ایک ہی رات میں شادی کر لی تھی؟ وہ جو خود کو اس کے نام لکھ چکی تھی، کیسے کسی اور کا نام اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا؟ غصہ آ رہا تھا، رونا آ رہا تھا، بے بسی سی بے بسی تھی، دل کو کسی کروٹ آرام نہیں تھا۔ وہ اسے فون کر رہا تھا پر نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ کبھی ایک گھنٹے کے لیے بھی ناراض نہیں رہی تھی، پھر اب کیسے تعلق ختم کر لیا تھا؟ گہرا پچھتاوا تھا وہ، اور ارسل برہان کے پاس اب بس یہی بچا تھا، اور اسے ارسل برہان کو ساری عمر جھیلنا تھا۔ رات کے 9:30 بجے کا وقت تھا۔ گاڑی تیزی سے بھیگی کشادہ شاہراہ پر آگے بڑھ رہی تھی۔ گاڑی میں تیز میوزک بج رہا تھا اور جنید ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ ولیم ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا۔ فجر کو چھوڑنے کے بعد وہ نکاح نامہ لے کے سیدھا وہاں گیا تھا جہاں سے اسے محبت چاہیے تھی پر دھتکار ملی۔ اس کا سینہ فخر سے پھولا ہوا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اس دھتکار کا بدلہ اتنی آسانی سے لے لے گا۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ کہ وہ میرا ملک تھا جہاں آپ کی بیٹی نے میرے ڈیڈ سے شادی کی۔ یہی کہا تھا نا کہ میں یہاں کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر کے دکھاؤں؟ دیکھیں میں نے کر لی۔ وہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ اس کے سامنے بیٹھے بوڑھے وجود کی آنکھوں میں اور چہرے پر بے یقینی رقم تھی۔ وہ بوڑھے وجود کو اسی صدمے میں غرق چھوڑ کر آیا تھا اور اب ہیٹر کی گرمائش میں اونچی آواز سے چلتا میوزک مسرور کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ بس آنے ہی والا تھا جب جنید نے میوزک آہستہ کیا اور اس کی جانب متوجہ ہوا، جو اس نکاح نامے کو ہاتھوں میں پھیلائے چمکتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کے لیے ہتھیار تھا اور ابھی اسے اس ہتھیار سے کافی جنگیں لڑنی تھیں۔ ولیم، تم واپس کب آؤ گے؟ جنید کے ابھرتے سوال پر اس نے نکاح نامہ طے کیا اور جیکٹ کے اندرونی جیب میں اڑس لیا۔ سر پر کیپ تھی جبکہ ہیڈ فون اس وقت بیگ میں تھے۔ سارا سامان اچھے سے پیک ہوا گاڑی کی ڈگی میں رکھا تھا۔ میں واپس کیوں آؤں گا؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں آؤں گا؟ اپنی وائف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وائف؟ اس لفظ پر اس کے لبوں کو شریر سی مسکان نے چھوا۔ کھا جانے والی آنکھوں سے گھورتی فجر تصور کے پردے پر لہرائی۔ دل گداز ہوا اور اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ کئی لمحے خاموشی چھائی رہی اور پھر وہ آہستگی سے بولا، اسے اس شادی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ کتھئی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ اور تمہیں؟ جنید ذرا سی گردن موڑ کر دیکھتا اور پھر نظریں سامنے سڑک پر جما دیتا۔
مجھے بھی نہیں ہے۔ اسے اپنی آواز ہی اجنبی لگی۔ تو کیا تم دونوں ساری عمر ایسے ہی رہو گے؟ جنید کو حیرت ہوئی۔ ہاں، یک لفظی جواب ابھرا۔ وہ اب فون نکالے نوٹیفیکیشن دیکھ رہا تھا۔ ولیم، تم کب واپس آؤ گے؟ ڈیڈ غصے میں ہیں۔ نسا، ولیم کی چھوٹی بہن کا میسج تھا۔ ڈیفالٹ پیس، اگر ڈیڈ کو پتہ چلا کہ تم پاکستان گئے ہو تو وہ مجھے زندہ دفنا دیں گے۔ جارج، ولیم کا بڑا بھائی، اس کا بھی میسج تھا۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ تم کسی اور سے شادی نہیں کرو گے؟ جنید کی آواز ابھری اور اسکرین پر پھسلتا اس کا انگوٹھا ساکت ہوا۔ پھر وہ جنید کی طرف مڑا۔ میرا چہرہ دیکھو۔ وہ جنید کی جانب جھکا، داہنا ہاتھ بڑھا کر کیپ کھینچ کر اتار دی۔ گہرے بھورے بال ماتھے پر آ گرے۔ کون کہتا ہے بال صرف عورت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں؟ کوئی پوچھتا ولیم جوزف سے۔ اس کی آدھی دنیا اس کے بال تھے اور آدھی دنیا اس کی وہ کتھئی آنکھیں اور اس کا چہرہ۔ ہاں، وہ تو پوری کائنات تھا۔ دیکھو، مجھے غور سے دیکھو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ جنید کی جانب رخ کیے بیٹھا۔ اس کے یوں پوچھنے پر جنید کو حیرت ہوئی۔ وہ ابرو سکیڑے اسے دیکھے گیا۔ تمہیں میں اس حسین شکل سے گدھا لگتا ہوں جو شادی کر کے اپنی زندگی خراب کروں گا؟ اس نے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی چہرے کے گرد گھمائی۔ اس کے یوں کہنے پر جنید کا پورا منہ کھل گیا۔ وہ جو آج دن میں کی ہے، وہ کیا برتھ ڈے پارٹی تھی؟ وہ جل بھن کر بولا۔ اسے سارا دن خوار کر کے وہ کس قدر آسانی سے کہہ رہا تھا۔ وہ بس ذرا سا۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ فجر کا عکس ابھرا۔ وہ دماغ سے کیوں چپک رہی تھی؟ ولیم کی بھویں سکڑنے لگیں۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہو بیٹھا، کیپ دوبارہ سر پر جما لی۔ ہاں، بولو، جنید چلایا۔ میں نہیں جانتا، 3 لفظی جواب دے کر جان چھڑا لی گئی۔ دیکھو بھائی، ہمارے ملک کی لڑکی نے ہم سب کو چھوڑ کر تم سے شادی کی ہے اور تم بھی فٹافٹ اس کے لیے مسلمان ہو گئے، اور اب تم دونوں ایسے برتاؤ کر رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ شدید گفت میں مبتلا تھا، جبکہ ولیم خاموش رہا۔ ایئرپورٹ بس آنے ہی والا تھا۔ تم کچھ بولو گے؟ جنید نے اس کی خاموشی پر استفسار کیا۔ یس پلیز، شٹ اپ۔ وہ بولا بھی تھا تو کیا؟ جنید نے تعصب سے گردن ہلائی۔ تم انگریزوں پر بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ یہ بات اسے بتانی تھی۔ اس کا اشارہ فجر کی طرف تھا۔ ولیم صاحب، اس کی خوبصورتی کے آگے تم بچھ گئے تھے۔ تمہارا بس نہیں چل رہا تھا اپنا دل نکال کر اس کے قدموں میں رکھ دو۔ تم اس کی خوبصورتی ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے۔ کبھی بیوٹی ان ریڈ، کبھی بیوٹی ان پرپل، تو کبھی بیوٹی ان بلیک۔ منہ بنا کر اس کی نقل اتاری۔ میری کیا مجال جو میں اس جیسی تیکھی تلوار کو دیکھ بھی لوں۔ حلال ہونے کا شوق نہیں مجھے۔ بیوٹی ان بلیک نہیں، بیوٹی ان وائٹ۔ کان کھجا کر تصحیح کی گئی۔ چہرے کو پھر سے دلکش مسکان نے چھو لیا۔ وہ بیوٹی ان وائٹ اس کی بیوی تھی۔ دل کیوں کر رہا تھا بیچ سڑک گاڑی روک کر رقص کرنے کو؟ یہ صرف جیتنے کی خوشی تو نہیں تھی۔ وہ اب گاڑی کے شیشے پر کوہنی ٹکائے پہلی 2 انگلیاں ہونٹوں پر رکھے مسکراہٹ چھپا رہا تھا، جبکہ جنید غصے میں بڑبڑائے جا رہا تھا۔ 40 منٹ بعد وہ اپنی فلائٹ میں بیٹھا تھا۔ جیسے جہاز نے اڑان بھری، ولیم نے ایک آخری نظر چمچماتے شہر کو دیکھا۔ اسی شہر میں وہ رہتی تھی، فجر معراج، ولیم جوزف کی اکلوتی بیوی۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑکی سے جھانکتا رہا۔ فجر کے ساتھ گزرے دن کا ایک ایک لمحہ آنکھوں میں گھوم گیا۔ پھر اس نے تھک کر سیٹ سے پشت ٹکا دی۔ وہ اپنی دنیا میں واپس جا رہا تھا۔ وہ دنیا جہاں اذیتیں تھیں، درد تھا، سب کچھ تھا۔ اس کی فلائٹ 14.5 گھنٹے کی تھی۔ رات 10 بجے اڑنے والی یہ فلائٹ اگلے دن 1 بجے اسکاٹ لینڈ کے وقت کے مطابق ایڈنبرا پہنچتی۔ اس نے بیگ سے ہیڈ فون نکال کر کانوں پر جمائے اور پھر چھوٹی سی ٹیپ نکال کر ہیڈ فون سے جوڑ دی اور پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اور انسان اتنا پاگل ہے کہ اگلے انسان کو تکلیف پہنچا کر اس سے بدلہ لے کر سکون محسوس کرتا ہے۔ وہ سکون جو وقتی ہوتا ہے۔
تف ہے تم پر ولیم، اپنی وائف کو چھوڑ آئے۔ کتنی خاموشی سے وہ وارد ہوتی تھی۔ اس پل وہ ولیم کو اپنی شہرک جتنا قریب لگی۔ ویسے ہی چھوڑ دیا حالات کے رحم و کرم پر جیسے تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو چھوڑا تھا۔ ولیم نے تڑپ کر آنکھیں کھول دیں۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کسی رسالے کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ جیسا نہیں تھا۔ اسے اپنے باپ جیسا ہرگز نہیں بننا تھا، تبھی تو وہ فجر کے لیے مسلمان ہوا تھا۔ تم اپنی چیزیں تک نہیں چھوڑتے، تم اپنی وائف کیسے چھوڑ آئے ولیم؟ آواز میں استہزاء تھا، طنز تھا۔ آج تو ہیڈ فون بھی اس کی آواز کو نہیں روک پا رہے تھے۔ وہ بے چین ہوا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ساتھ بیٹھے آدمی نے پوچھا۔ اسے ولیم کی حالت عجیب لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ بے ساختہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اب اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ولیم کا سکون برباد کر کے وہ جا چکی تھی، اور کئی گھنٹے جاگتے رہنے کے بعد وہ جس قدر تھکا ہوا تھا سو گیا، پرسکون نیند۔ اور جب آنکھ کھلی تو جہاز ایڈنبرا میں لینڈ کرنے والا تھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ صبح کے 8 بجنے والے تھے اور ایڈنبرا میں درجہ حرارت اس وقت 7 سینٹی گریڈ تھا۔ شدید ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ آج کل درجہ حرارت رات میں 1 سینٹی گریڈ تک گر جاتا تھا۔ وہ غور سے دیکھتا رہا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، پھر بھی سب بدلا بدلا، سب روشن روشن کیوں لگ رہا تھا؟ حالانکہ صبح کے 8 بجے بھی ایڈنبرا میں رات کا سما تھا۔ سرمئی اندھیرا چاروں جانب پھیلا تھا۔ یہ عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ جیکٹ پہنتا کھڑکی سے ہٹ گیا اور پھر 20 منٹ بعد وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ یونائٹڈ کنگڈم کا چھٹا مصروف ترین ایئرپورٹ، جس کی بھوری عمارت پر بڑا سا ایڈنبرا ایئرپورٹ لکھا ہوا تھا۔ وہ جگہ جہاں اسکاٹ لینڈ دنیا سے ملتا تھا یا دنیا اسکاٹ لینڈ سے ملتی تھی، یہ دور سے ہی دکھائی دیتا تھا۔ ایڈنبرا کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے جو اسکاٹ لینڈ میں واقع ہے۔ یہ اسکاٹ لینڈ کا دارالحکومت ہے۔ یہ اپنی تاریخ، ثقافت اور فنون لطیفہ کے لیے مشہور ہے۔ یہاں آپ کو تاریخی قلعے، خوبصورت مناظر اور ثقافتی میلوں کا تجربہ کرنے کو ملتا ہے۔ شہر کی خوبصورتی میں اس کی قدیم عمارتیں، باغات اور پہاڑی علاقے شامل ہیں، جیسے آرتھر سیٹ جو ایک مشہور پہاڑی ہے جہاں سے شہر کا شاندار منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایڈنبرا کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تاریخ اور جدیدیت کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ جغرافیائی طور پر ایڈنبرا ایک پہاڑی علاقے میں واقع ہے جس کے گرد پہاڑ اور گھنے جنگلات ہیں۔ ایڈنبرا کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کو ادب کا شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں بہت سے مشہور ادیب پیدا ہوئے ہیں، جیسے رابرٹ برنز، آرتھر کونن ڈوئل اور جے کے راولنگ۔ جی ہاں، ہیری پوٹر کی مصنفہ جے کے راولنگ ایڈنبرا اولڈ اسموکی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اولڈ اسموکی کہنے کی وجہ اس شہر کی تاریخی اور ثقافتی خصوصیات ہیں۔ یہ نام خاص طور پر ایڈنبرا کی دھوئیں دار پتھریلی گلیوں اور قدیم عمارتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ یہاں کی عمارتیں سرمئی ہیں۔ یہاں کی گلیاں اور عمارتیں کئی صدیوں کی تاریخ کی گواہی دیتی ہیں، اور ایڈنبرا کی قدیم طرز تعمیر میں اکثر دھوئیں کا اثر ہوتا تھا، خاص طور پر جب کوئلے کے چولہے استعمال ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اسموکی کا لفظ اس شہر کی روایتی اسکاچ وسکی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، جو کہ دھوئیں دار ذائقے کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ نام ایڈنبرا کی ثقافتی ورثے، تاریخی اہمیت اور اس کی منفرد خصوصیات کو اجاگر کرتا ہے، جو اسے ایک خاص شناخت فراہم کرتا ہے۔ اسی ایڈنبرا کی ایک خوبصورت صبح میں ولیم کندھے پر بیگ ڈالے، ایک ہاتھ میں فون پکڑے جبکہ دوسرے ہاتھ سے کیری تھامے باہر نکل رہا تھا۔ کہاں ہو؟ اس کا انگوٹھا تیزی سے ٹائپ کر رہا تھا، جبکہ ویٹنگ ایریا سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت سی گاڑی کھڑی تھی، AMG SL روڈسٹر، چمچماتی مرکری رنگ کی کار جس کی چھت کھلی تھی۔ سیاہ چمکتے پہیوں والی کار پوری شان و شوکت سے کھڑی اترا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر نیل بیٹھا تھا، جینز شرٹ پر لیدر کی جیکٹ پہنے، مفلر کو کانوں پر لپیٹے اور سر پر گرم ٹوپی اوڑھے وہ ولیم کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر باہر آتے ولیم پر پڑی، وہ اچھلتے ہوئے گاڑی کا دروازہ پھلانگ کر باہر نکلا اور تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ اگلے لمحے وہ اس سے چپکا کھڑا تھا۔
دونوں بازو اس کے گرد جمائے۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، وہ مسرور سا بولا۔ اسے ولیم بہت عزیز تھا۔ آنکھیں بند کیے، چہرہ اس کے کندھے پر ٹکائے، وہ کسی حسینہ کی طرح اس سے چپکا ہوا تھا۔ جبکہ ولیم کے ہاتھ پہلو میں ہی رہے، اس نے نیل کے گرد اپنا بازو نہیں پھیلایا۔ پیچھے ہٹو، تمہارے جسم سے اٹھتے بدبو کے بھپکوں سے مجھے قے آ جائے گی، وہ بے مروتی سے بولا تو نیل منہ بناتا اس سے الگ ہوا۔ گاڑی کو دیکھتے ولیم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہینڈ کیری کو وہیں چھوڑتے وہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ بیلا، ہاں، اس کی گاڑی کا نام بیلا تھا اور وہ اسے بہت عزیز تھی، حد سے زیادہ، نیل سے بھی زیادہ۔ اب وہ گھوم پھر کر چاروں جانب سے بیلا کا معائنہ کر رہا تھا کہ کہیں کوئی کھروچ تو نہیں، جبکہ نیل کمر پر دونوں ہاتھ جمائے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ 20 دنوں بعد وہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے اور ولیم کو اس سے زیادہ اپنی بیلا کی پرواہ تھی جو وہ نیل کے حوالے کر کے گیا تھا۔ کندھے پر لٹکا بیگ ولیم نے اتار کر پچھلی سیٹ پر پھینکا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ گاڑی بالکل اسی حالت میں تھی جس میں وہ چھوڑ کر گیا تھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بہت بڑے کمینے ہو تم، دوست سے زیادہ یہ گاڑی عزیز ہے جس نے 20 دن اس کا خیال رکھا۔ نیل بولے بنا نہ رہ سکا، نہ بولتا تو پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے۔ ایشیائی نین نقش والا نیل ایک انڈین لڑکا تھا۔ لوگ تیزی سے آ جا رہے تھے اور کئی ستائشی نظریں بیلا کی جانب اٹھیں۔ ولیم ان تمام نظروں سے اچھے سے واقف تھا کیونکہ اس نے یہ گاڑی محنت سے حاصل کی تھی۔ جانتے ہیں کیسے حاصل کی تھی؟ لمبی کہانی ہے، آگے راز کھلے گا۔ مسکراہٹ ولیم کی آنکھوں تک محدود رہی، ہونٹوں تک آنے کی گستاخی نہیں کی۔ اگلے ہی پل وہ اچھلا اور گاڑی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ وہ اب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، ہاتھ سے چھو کر دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ ایک دن بھی میں نے اسے باہر نہیں نکالا، گیراج سے ابھی لے کر آیا ہوں۔ نیل نے اس کا ہینڈ کیری اٹھا کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر وہ اندر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ ولیم ابھی تک خاموش تھا۔ اب جلدی سے مجھے اچھا ناشتہ کرواؤ، تمہاری وجہ سے صبح صبح یہاں ایئرپورٹ پر جھک مار رہا ہوں، اس نے بیٹھتے ہی فرمائش کی۔ یوں بھی اسے ولیم سے اس دورے کے سبھی قصے سننے تھے۔ گھر چلتے ہیں، ولیم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اکثر سفر سے واپس آتا تو تھکا ہوتا تھا، پر آج نہیں تھا۔ جانے کیوں ایک نئی انرجی اندر دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ او بھائی، خدا کا خوف کر، گھر کے نام پر نیل بدک گیا۔ تمہارے اس محل جیسے گھر میں مجھے اس وقت جانے کا کوئی شوق نہیں جب تمہارا ڈریکولا جیسا باپ وہاں موجود ہو۔ اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ نیل کو مسٹر جوزف نہیں پسند تھا اور مسٹر جوزف کو تو نیل زہر لگتا تھا، اسی لیے نیل مسٹر جوزف کی موجودگی میں وہاں جانے سے گھبراتا تھا۔ کسی کافی شاپ چلتے ہیں، گرم گرم کافی پئیں گے، کافی ٹھنڈ ہے۔ اس سے اپنے ہاتھ مسل کر گرمائش پیدا کی، جبکہ منہ سے اڑتی بھاپ ایڈمبرا کو اسموکی بنانے کی ایک اور وجہ لگ رہی تھی۔ جب وہ نیل منہ کھول رہا تھا، سفید دھوئیں نما بھاپ منظر کو دھندلا کر دیتی تھی۔ اس نے ڈیش بورڈ پر موجود بٹن دبایا۔ سیاہ رنگ کی جالی نما چھت گاڑی کے پچھلے حصے سے کسی چھتری کی طرح کھلتی ان کے اوپر سے گزر کر سامنے ڈیش بورڈ میں فکس ہو گئی، اور اگلے ہی پل بیلا فراٹے بھرتی گہری سرمئی رنگ کی سڑک پر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اسی صبح میں ایئرپورٹ سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر مورے فیلڈ میں واقع جوزف پیلس اپنی پوری شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ وکٹورین طرز کا بنا یہ پیلس اپنے اونچے مینار اور بے پناہ کھڑکیوں کے باعث دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر بات کی جائے مورے فیلڈ کی تو یہ ایڈمبرا کا ایک مشہور علاقہ ہے جو خاص طور پر اپنے رگبی فٹ بال کی طرز کا میچ ہے جس میں گیند کو ہاتھ میں پکڑ کر حریف کے اینڈ زون میں لے جانا ہوتا ہے، اسٹیڈیم کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مورے فیلڈ ایک رہائشی علاقے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جہاں وکٹورین اور ایڈورڈین طرز کی عمارتیں موجود ہیں۔ یہاں کے گھر عموماً کشادہ ہوتے ہیں اور اس میں باغات بھی ہوتے ہیں جو اس علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہاں پر گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہوتے ہیں اور تقریباً ہر گھر کے گرد اپنا ایک باغ ہوتا ہے۔ ایسے ہی 1 ایکڑ پر بنے
اس ہرے بھرے سے باغ میں جوزف پیلس موجود تھا۔ پیلس کی ظاہری وضاحت کو سمجھنے کے لیے پہلے وکٹورین اسٹائل کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ وکٹورین ہاؤسز 19ویں صدی کے دوران برطانیہ میں تعمیر کیے گئے تھے، خاص طور پر ملکہ وکٹوریہ کے دور حکومت 1837 سے 1901 کے دوران۔ یہ گھر عام طور پر اپنی خوبصورتی اور تفصیلی ڈیزائن کے لیے مشہور ہیں۔ وکٹورین گھروں میں پیچیدہ اور خوبصورت آرکیٹیکچرل تفصیلات ہوتی ہیں، جیسے کہ کڑھائی، چھوٹی بڑی بے شمار کھڑکیاں اور مختلف شکلوں کی چھتیں۔ جوزف پیلس گوتھک طرز پر بنایا گیا پیلس تھا، اس لیے اس کی چھت اونچی تھی جس میں سلیٹ کا استعمال ہوا تھا۔ اسٹین گلاس کی بنی کھڑکیاں کافی بڑی تھیں۔ اس گھر میں کئی کمرے تھے جن میں سے آج تک کچھ کمرے استعمال میں ہی نہیں لائے گئے تھے۔ گہرے سرمئی اور گہرے بھورے رنگ کا بنا یہ جوزف پیلس پہلی نظر میں ہی اپنے دیکھنے والے کو تحیر میں ڈال دیتا تھا۔ سرسبز باغ کے درمیان، جو سردیوں میں سوکھ جاتا تھا، بنا یہ گھر پہلی نظر میں کسی قلعے کی مانند لگتا تھا۔ گھر کے گرد چاروں جانب بڑا سا لان تھا اور بائیں جانب بڑا سا باغ بنا تھا۔ باغ اور لان کے گرد کوئی باڑ نہیں لگائی گئی تھی۔ یہاں سبھی گھر ایسے ہی بنے تھے، کسی کو باڑ لگانے یا اپنی جگہ کی حد بندی کی ضرورت نہیں تھی۔ جوزف پیلس زیادہ رقبے پر پھیلا تھا، اور جو خاصیت اسے سب سے زیادہ الگ بناتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اس علاقے میں اپنی طرز کا اکیلا گھر تھا۔ آس پاس کے گھر اب جدید طرز کے تھے۔ بہت سارے گھروں کے اسٹرکچر بدل چکے تھے۔ گھر اب زیادہ اونچے نہیں تھے، یہ چوڑائی رخ بنے ہوئے تھے، ایک منزلہ دور دور تک پھیلی عمارتیں۔ کوئی گھر ایسا تھا جو 2 منزلہ ہو، ورنہ ڈیزائن تبدیل کر لیے گئے تھے۔ مورے فیلڈ میں گھر کسی لائن یا سیدھ میں نہیں بنتے تھے، بلکہ یہ بے ترتیب تھے، آگے پیچھے، آمنے سامنے، اور ان سب کے بیچ جوزف پیلس کسی ڈریکولا کے پرانے محل جیسا کھڑا تھا۔ اگر ہم صبح کے اس پہر مرکزی بھیگی سڑک سے اتر کر بائیں جانب ایک پتھریلی روش پر چلتے جائیں تو روش کے آخر میں جوزف پیلس تھا۔ دونوں دور دور تک سبزہ تھا اور پیلس کے بائیں جانب باغ تھا۔ صبح کے اس پہر نم آلود دھند نے پورے مورے فیلڈ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اور یہ کسی پھوار کی طرح گھروں، درختوں، پیڑ پودوں اور سڑکوں اور آس پاس کے جنگلات پر اتر رہی تھی۔ صبح کے اس پہر ایک پرانی سی زرد رنگ کی ٹیکسی جوزف پیلس کے سامنے مرکزی شاہراہ پر آ کر رکی۔ "تم نے مجھے لیٹ کر دیا ہے." ایک ادھیڑ عمر عورت کی نسوانی آواز گونجی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ تیزی سے باہر نکلی۔ چست سی پنڈلیوں تک آتی بھوری اسکرٹ کے اوپر سیاہ رنگ کا اونی بلاؤز پہنے وہ 45 سالہ مسز صوفی تھی۔ پاؤں کوٹ شوز میں مقید تھے، بال چھوٹے چھوٹے اور گھونگھریالے تھے جو بمشکل کانوں تک آ رہے تھے۔ ایک بھورے مفلر کو گردن کے گرد لپیٹے سرخ و سفید رنگت والی صوفی اب اپنے جھولے نما بیگ سے پیسے نکال کر ڈرائیور کو دے رہی تھی۔ پھر وہ اپنے بھاری وجود کو تیزی سے آگے گھسیٹتی بھیگی روش پر چلتی جوزف پیلس کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، وحشت تھی۔ نوکری سے نکالے جانے کا ڈر تھا، بے عزت ہونے کا ڈر تھا۔ جوتوں کے ٹک ٹک کی آواز گونجتی چلی گئی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور اس گھر کے افراد 8:30 بجے روزانہ ناشتہ کرتے تھے، اور صوفی وہاں سالوں سے خانسامہ کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اسے پورے 5 منٹ لگ گئے تھے مرکزی سڑک سے پیلس پہنچنے میں۔ ہاتھ بڑھا کر پوری قوت لگائی اور جہاز سائز لکڑی کا دروازہ کھل گیا۔ دروازے میں ہی پڑے چھوٹے سے قالین پر جوتے صاف کیے اور پھر بیگ سنبھالتی اندر داخل ہوئی۔ دروازے کے دونوں جانب بڑے بڑے شیشوں والی کھڑکیاں تھیں، جبکہ لکڑی کا گہرا بھورا سیاہی مائل فرش دور تک بچھا تھا۔ دائیں جانب ڈرائنگ روم تھا جس کی دیواریں اسٹین گلاس کی تھیں اور اندر صوفے رکھے تھے۔ وہ تیزی سے چلتی ڈائننگ روم کے پہلو سے گزرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ سامنے ہی بڑا سا ہال تھا، اتنا بڑا جیسے کوئی کانفرنس روم ہو، لیکن یہ مختلف تھا۔ اس ہال نما لاؤنج کے مختلف کونوں میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے مختلف جگہیں بنی تھیں۔ ڈائننگ روم سے گزر کر تھوڑا آگے آؤ تو دائیں جانب دیوار پر بڑی سی لکڑی کی شیلف نصب تھی جس میں سجاوٹ کی قیمتی چیزیں تھیں۔ کئی میڈلز شان و شوکت سے سجے اترا رہے تھے۔ شیلف کے سامنے ہی وکٹورین صوفے رکھے تھے۔ ڈھلوانی شکل والے لکڑی کے یہ صوفے اپنی مثال آپ تھے۔ گہرے مرون اور سیاہ رنگ کے امتزاج میں بنے
صوفے جن کی ابھری ہوئی لکڑی پر نقش و نگار تھے۔ یہاں کھڑے ہو کر پورے لاؤنج کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ مخالف سمت میں بائیں جانب گیسٹ رومز تھے اور گیسٹ روم سے تھوڑا آگے ڈائننگ ہال اور اس کے ساتھ ہی بڑا سا کچن۔ ڈائننگ ہال سے تھوڑا آگے سیڑھیاں تھیں، لکڑی کی موٹی اور چوڑی سیڑھیاں جو بالائی منزل تک جا رہی تھیں۔ لاؤنج میں کئی کھڑکیاں تھیں جن پر بھاری عمدہ پردے ٹنگے ہوئے تھے اور اس وقت وہ سب آدھے کھلے تھے جبکہ آدھے دونوں جانب سے بند تھے۔ شیلف کے سامنے صوفے چوکور شکل میں رکھے تھے، 3 ایک جانب 3 دوسری جانب، 2 دائیں 2 بائیں، اور درمیان میں بیش قیمتی قالین کے اوپر بڑا سا میز رکھا تھا۔ اگر شیلف کے ساتھ دیکھا جائے تو دیوار پر 5 فٹ کی پینٹنگ لگی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ کئی پرانی تصویریں۔ یہ پینٹنگ مسٹر جوزف پیٹرسن کی تھی۔ پہلی ہی نظر دیکھنے پر وہ کوئی بالکل عام انسان نہیں لگتا تھا۔ سیاہ سوٹ پہنے وہ شخص اپنے کھڑے ہوئے نین نقش اور سرد آنکھوں سے کوئی ویمپائر اور ڈریکولا ہی لگتا تھا۔ سرخ آنکھیں، سرخ ہونٹ، شاید انہیں اس پینٹنگ میں کسی ویمپائر کا روپ دیا گیا تھا۔ ہاتھوں کو دونوں جانب کی پینٹ میں اڑسے وہ اپنی سرد آنکھوں سے ایسا لگتا تھا جیسے ہمیں ہی دیکھ رہا ہو۔ وہ پینٹنگ کے اندر سے ہی خون جما دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ صوفی اب تیزی سے چلتی کچن کی جانب بڑھ رہی تھی اور ایک شخص ہاتھ میں لمبا جھاڑو تھامے سیڑھیوں کے نیچے صفائی کرتا نظر آ رہا تھا۔ تم آج پھر لیٹ ہو گئی ہو صوفی، جوزف کو پتہ چلا تو غضب ہو جائے گا۔ کچن سے نینی کی آواز ابھری، وہ خود ہی ناشتہ بنا رہی تھیں۔ آئی ایم سوری نینی، میں نے کوشش کی پر ٹیکسی نہیں ملی۔ وہ اب اپنا بیگ ایک جانب رکھتی تیزی سے برتن اٹھانے لگی۔ میں بنا رہی ہوں ناشتہ، تم جاؤ دیکھو صفائی مکمل ہو گئی ہو تو برتن لگاؤ۔ کچن میں نینی اور صوفی کے علاوہ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی جو انڈے چھیل رہی تھی۔ یہ صوفی کی زیر نگرانی کام کرتی تھی جبکہ نینی اسکاچ ہاٹ پاٹ کو بڑے سے پیالے میں انڈیل رہی تھی۔ صوفی کے اشارہ کرنے پر لڑکی انڈے چھوڑ کر تیزی سے باہر بھاگی۔ اس نے بھی بھوری اسکرٹ اور سیاہ اونی بلاؤز پہنا ہوا تھا جس کے اوپر ایپرن تھا اور سر پر ٹوپی تھی۔ لڑکی کے جانے کے بعد صوفی نے ایپرن پہن لیا۔ باہر صفائی والا مکمل صفائی کے بعد اب سیڑھیوں کے پیچھے بنے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ دوسرا دروازہ تھا جو گھر کے پچھلے حصے میں کھلتا تھا۔ اس دروازے کے ساتھ ایک اور دروازہ تھا جس پر موٹا تالا لگا تھا اور یہ ہمیشہ بند رہتا تھا جبکہ دونوں جانب بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں۔ صوفی اب ناشتے کا سامان اٹھا کر جلدی جلدی ڈائننگ ہال میں رکھے میز پر دھر رہی تھی۔ ناشتے میں زیادہ تر ساسیجز، بیکن، انڈے، ہیرنگ اور ٹوسٹ شامل تھے۔ اس کے علاوہ اسکاچ ہاٹ پاٹ، ایک قسم کی سوپ جو مختلف قسم کی سبزیاں اور گوشت کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور یہ سرد موسم میں خاص طور پر پسند کیا جاتا ہے، کا بڑا سا پیالہ موجود تھا۔ ڈائننگ ہال کی عقبی دیوار میں بڑا سا گہرے بھورے رنگ کا گھنٹا نصب تھا اور اس کے عین نیچے رکھی میز پر ایک جانب گرامو فون اور دوسری جانب ٹیلی فون رکھا تھا۔ ڈائننگ ہال اوپن تھا اور یہ لاؤنج سے ہی ملحقہ تھا۔ جیسے ہی 8:30 کا گھنٹا بجا، صوفی اور وہ لڑکی بونی ایک جانب ادب سے کھڑی ہو گئیں۔ نینی سربراہی کرسی کے قریب کھڑی تھیں۔ مستطیل شکل کا یہ میز طرح طرح کے لوازمات سے سجا ہوا تھا۔ سیڑھیوں پر دوڑنے کی آواز ابھری اور دیکھتے ہی دیکھتے جارج اور نسا بھاگتے ہوئے آئے۔ گڈ مارننگ نینی۔ دونوں نے باری باری نینی کے دونوں گالوں کو چھوا اور پھر سربراہی کرسی کے دونوں جانب بیٹھ گئے۔ قدموں کی چاپ ایک بار پھر سے ابھری اور اس بار مسٹر جوزف آتے دکھائی دیے۔ سیاہ ڈریس پینٹ پر گہرے رنگ کا اوور کوٹ پہنے، بالوں کو جیل کی مدد سے پیچھے جمائے، چمچماتے جوتے پہنے وہ ایک ایک زینہ اتر رہے تھے۔ چہرہ سپاٹ تھا، آنکھیں سرد۔ ہر روز اسی وقت پر وہ یہ زینے اترتے تھے، ہر روز اسی وقت پر ناشتہ ہوتا تھا، ہر روز اسی وقت پر ہر چیز پرفیکٹلی تیار ہوتی تھی۔ صوفی اور بونی کے پاس ہاتھ باندھے اب ان کا ذاتی ملازم کھڑا تھا۔ گڈ مارننگ نینی۔ وہ قدم دھرتے نیچے اتر آئے اور پھر نسا اور جارج کی طرح انہوں نے بھی نینی کے گال پر پیار کیا۔ نینی ہولے سے مسکرائیں۔ 65 سالہ نینی ایک حبشی خاتون تھیں۔ وہ مسٹر جوزف کی آیا تھیں اور مسٹر جوزف انہیں ماں کا درجہ دیتے تھے۔ بیٹھ جائیں۔ نینی کو کندھوں سے پکڑتے دوسری جانب کی سربراہی کرسی پر بٹھانے کے بعد اب وہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔
نسا اور جارج خاموشی سے بیٹھے تھے۔ کیسے ہو تم دونوں؟ انہوں نے بیٹھتے ہی دونوں سے پوچھا۔ نسا ترو تازہ تھی جبکہ جارج کی آنکھیں شدید نیند سے بھری تھیں۔ اس کی یونیورسٹی کی چھٹی تھی لیکن ناشتے کے لیے سب کا ایک ساتھ ہونا ضروری تھا۔ ڈائننگ ہال میں اس وقت سوپ کی اشتہا انگیز خوشبو نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ فائن ڈیڈ، دونوں ایک ساتھ بولے۔ چلو پہلے دعا مانگتے ہیں۔ ایک ہاتھ کی مٹھی پر دوسرا جمائے وہ سب آنکھیں بند کیے زیر لب کچھ مانگ رہے تھے، اور پھر آمین کی آواز ابھری۔ نینی کے اشارے پر صوفی نے آگے بڑھ کر ناشتہ پیش کرنا شروع کیا۔ بڑی نفاست اور خاموشی کے ساتھ کھانا شروع ہوا۔ جوزف نے ان دونوں سے ان کی پڑھائی کا پوچھا۔ کچھ پتا ہے ولیم کہاں گیا ہے؟ جیسے ہی ناشتہ ختم ہوا مسٹر جوزف ہولے سے بولے، چہرہ ابھی بھی سپاٹ تھا، جبکہ نسا اور جارج کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ دونوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ نہیں پتا ڈیڈ، اس بار اس نے ابھی تک کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے۔ لہجے کو حد درجہ نارمل بنانے کی کوشش کی گئی، جبکہ مسٹر جوزف نے کچھ سمجھتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا، اور اگلے ہی پل وہ میز سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا ملازم جو بیگ تھامے کھڑا تھا تیزی سے آگے بڑھا، جبکہ نینی ابھی خاموش تھیں۔ وہ اب خدا حافظ کہتے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ ملازم پیچھے پیچھے تھا۔ پھر وہ اچانک رک گئے اور ان کے رکنے پر نسا، جارج اور نینی تینوں کا سانس رک گیا۔ تم لوگوں کی بات ہوئی اس سے؟ کچھ بتایا کب تک آ رہا ہے؟ اگلا سوال ابھرا۔ نسا نے بس کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ نہیں، بات نہیں ہوئی، جارج نے بمشکل جواب دیا۔ مسٹر جوزف نے ایک بار پھر سے اثبات میں سر ہلایا اور جانے کے لیے پیچھے گہرا سناٹا چھایا۔ وہ سب اپنا سانس روک کے کھڑے تھے۔ انہیں شور نہیں پسند تھا، اور باقی سب اپنی سانس چلنے کی آواز تک روک لیتے جب وہ لاؤنج عبور کر کے ڈرائنگ روم تک پہنچے۔ بڑے سے گھنٹے کے نیچے رکھا ٹیلی فون زور سے چنگھاڑا۔ نسا کی بے ساختہ چیخ ابھری جسے اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے دبا دیا، جبکہ باقی سب اپنی اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ ٹیلی فون بج رہا تھا اور مسٹر جوزف کے قدم ساکت ہوئے۔ کچھ پل وہ یوں ہی کھڑے رہے اور پھر پلٹ کر دیکھا۔ یہ ٹیلی فون نہیں بلکہ خطرے کی گھنٹی تھا، اور خطرہ ولیم سے جڑا تھا۔ مسٹر جوزف نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا، جبکہ جارج تیزی سے چنگھاڑتے فون کی طرف لپکا۔ آ گیا ولیم جوزف واپس۔ وہ اب جبڑے بھینچے کھڑے تھے۔ کچھ نہ کچھ غلط ہوا تھا، اور کیا غلط تھا وہ اب جارج فون رکھ کر ہی بتا سکتا تھا۔ نیل اور ولیم صبح کے اس پہر ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے جہاں لوگ ناشتہ کرنے آتے تھے۔ گلاس وال کے قریب رکھے گول میز پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ پورے ریسٹورانٹ میں ناشتے کی مہک پھیلی تھی۔ ولیم نے منہ ہاتھ دھوئے اور جیکٹ اتار کر ایک جانب کرسی سے لٹکا دی۔ وہ ابھی تک اسی بھوری اونی اوور سائزڈ گول گلے والی شرٹ میں تھا جو اس نے ایک دن پہلے فجر سے نکاح کے وقت پہن رکھی تھی۔ اس بھوری شرٹ میں اس کی رنگت نمایاں تھی۔ گھنے بالوں کو گیلے ہاتھوں سے پیچھے کی جانب سیٹ کیا گیا تھا، جبکہ شرٹ کے بازوؤں کو کوہنیوں سے ذرا نیچے تک فولڈ کر لیا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جبکہ ویٹر اب ناشتہ لگا رہا تھا۔ گرم گرم سوپ اور کڈنی پائے کو دیکھ کر نیل کی رال ٹپکنے کے ساتھ ساتھ ولیم کی بھی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ کڈنی پائے ایک روایتی اسکاٹش ڈش ہے جو گائے یا بھیڑ کے گردے، گوشت اور مختلف سبزیوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہے۔ یہ پائی پیسٹری کی تہوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے جو اسے کرنچی اور مزیدار بناتی ہے۔ یہ گرم اور تسکین بخش ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تر سردیوں میں کھائی جاتی ہے۔ پائے کی اٹھتی مہک نے اسے سیدھا ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر کونے والی میز پر دو لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ ان کی نظریں ولیم اور نیل پر تھیں۔ یہ تو اسٹار لائٹ پروڈکشن کے مالک جوزف پیٹرسن کا بیٹا ہے نا؟ میں نے اسے ایک مرتبہ ان کے ساتھ دیکھا تھا۔ موضوع گفتگو اب ولیم تھا۔ جو بھی ہے، ہینڈسم ہے۔ دوسری لڑکی نے اسے دیکھتے فوراً کہا۔ وہ اب نیل کی کسی بات پر مسکرایا تھا۔ وہ اب پائے کی چھوٹی پیسٹری کو اٹھائے منہ تک لے جا رہا تھا اور اس کے بازو اور ان پر ابھری ہلکی نیلی نسیں نمایاں ہوئیں۔ ریجیکٹڈ، پہلی لڑکی فوراً بولی، جبکہ دوسری نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم اسے ریجیکٹ کر رہی ہو؟ اسے کوئی کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہے؟
میں خود کو ریجیکٹ کر رہی ہوں، پہلی لڑکی استہزائیہ بولی، جبکہ دوسری نے ٹھنڈی آنکھ بھرتے ولیم سے نظریں ہٹا لیں۔ چلو جلدی ناشتہ کرو، آفس پہنچنا ہے۔ وہ دونوں اب مگن سی ناشتہ کر رہی تھیں، لیکن ولیم گفتگو کا موضوع ہی رہا۔ کبھی اس کے بارے میں تو کبھی مسٹر جوزف کے بارے میں کچھ کہا جاتا، جبکہ کچھ فاصلے پر بیٹھا ولیم ان کی نظروں سے انجان نہیں تھا۔ ہاں، وہ ولیم جوزف تھا۔ اسے دیکھ کر لڑکیاں خود کو خود ہی ریجیکٹ کر لیتی تھیں۔ تو بتاؤ، تمہارا یہ ٹور کیسا رہا؟ نیل نے سوپ پیتے پوچھا۔ زبردست، کوئی چھم سے تصور کے پردے پر لہرایا۔ اور اس بار نیا کیا کیا؟ اگلا سوال ابھرا۔ پیٹ بھرتے ہی اس کا دماغ کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ شادی۔ پرسکون سے ولیم نے بم پھوڑا اور نیل کو زوردار اچھو لگا۔ اس نے بے ساختہ گردن پر ہاتھ رکھا۔ بری طرح کھانستے ہوئے اس نے پانی اٹھ کر پیا، جبکہ ولیم نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے بھائی؟ تم ٹھیک ہو؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ اسے ولیم پر شبہ ہوا۔ اس کی ذہنی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس بار نیل کو افسوس ہوا۔ تم نے پوچھا، میں نے بتا دیا، اس میں اتنا ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سنجیدہ تھا اور مزے سے سوپ پی رہا تھا، جبکہ نیل کی بھوک اڑ چکی تھی۔ وہ اب حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس سے کی شادی؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ لڑکی سے ہی، میں اسٹریٹ ہوں، لڑکوں میں ذرا دلچسپی نہیں ہے۔ سکون سے اگلا جواب دیا گیا۔ اندھی تھی کیا وہ؟ نیل نے سوال کیا تھا یا تبصرہ؟ ولیم نے گھور کر اسے دیکھا، جبکہ وہ گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب شادی، وہ بھی تم سے، اور تم نے کیسے کر لی؟ میں نہیں مانتا بھائی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا گیا۔ ولیم نے سوپ کا پیالہ رکھا اور پھر جیکٹ اٹھا کر اس کی اندرونی جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور نیل کی جانب بڑھایا۔ نیل نے اسے پکڑا اور کھول کر دیکھا۔ ولیم دوبارہ سوپ کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی نیل نے کاغذ کھولا اور سرسری سی نظر اس پر ڈالی، اگلے ہی پل وہ شدت جذبات سے چلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ واٹ دا! اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر خود کو کچھ غلط بولنے سے روکا، جبکہ ولیم اتنا شدید رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ریسٹورانٹ میں بیٹھے کافی لوگوں نے تعجب سے نیل کو دیکھا، جو معذرت کرتا واپس بیٹھا، پھر اس کی جانب جھک کر سرگوشی نما انداز میں بولا۔ بھائی، تم نے شادی کر لی؟ تم نے پاکستانی لڑکی سے شادی کر لی؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تیار تھیں، چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ ولیم نے اس کے جواب میں ذرا سے کندھے اچکا دیے۔ شادی کے لیے تمہیں پاکستانی لڑکی ہی ملی تھی؟ وہ سوال پر سوال کر رہا تھا، جبکہ ایک پل کو ولیم نے خود کو بس اسٹاپ پر پایا۔ بیوٹی ان وائٹ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تمہارے ڈریکولا باپ کو پتہ چلا، وہ تمہارا خون پی جائے گا، وہ رازدارانہ انداز میں بولا، پھر کاغذ طے کرتے واپس اس کی جانب بڑھایا۔ وہ بادہ کہیں مسٹر جوزف اسے اس کاغذ کے ساتھ نہ دیکھ لے، اور پھر ولیم سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے۔ ولیم نے وہ کاغذ پکڑ کر واپس رکھ لیا۔ مسلمان ہونے والی بات وہ چھپا گیا تھا، اور نہ نیل نے پوچھا۔ اگلے ہی پل نیل منہ پر ہاتھ رکھتا جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ولیم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا اور تمہارا تعلق ختم، وہ دونوں ہاتھ جھٹکتے بولا۔ تم مجھے نہیں جانتے اور میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس نے قطع تعلق ہی کر دیا۔ پاگل ہو گئے ہو، ولیم سنجیدہ سا بولا۔ پاگل میں نہیں، تم ہو گئے ہو۔ تمہارے باپ کو پتہ چلا نا، تمہارا خون پی کر گوشت چبا کر ہڈیاں ایسی جگہ دبائے گا کہ شکاری کتے بھی نہ ڈھونڈ پائیں، وہ تڑخ کر بولا، جبکہ ولیم نے جبڑے پھینچ لیے۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا۔ میں چلا اپنے گھر، میں تمہیں نہیں جانتا، نہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے۔ ولیم نے اسے ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ مہنگا ناشتہ گیا بھاڑ میں، جان زیادہ پیاری تھی۔ جبکہ پیچھے ولیم اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ کچھ دیر تک وہ وہیں بیٹھا رہا اور پھر بل ادا کرنے کے بعد وہ اپنی جیکٹ اٹھاتا باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر جیکٹ پھر سے پہن لی۔ جیب سے وہ نکاح نامہ نکال کر دیکھا۔ فجر معراج اور ولیم جوزف
वाज़ेह था। उसकी कत्थई आंखें चमक उठीं। अगले ही पल उसने निकाह नामा वापस डाल लिया, गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से फर्राटे भरता आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वो तेज़ी से चमचमाती रोडस्टर मरकज़ी शहरा पर आगे बढ़ा रहा था। आज जाने क्यों इतनी खुशी महसूस हो रही थी। हाथ बढ़ाकर म्यूज़िक का बटन दबा दिया, गाड़ी की छत खोल दी। हड्डियां चीरती ठंडी तेज़ हवा उसके चेहरे से टकराई। गाड़ी में म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ गूंज रही थी। आंखों में सर्दपन उतर आया। अब वो गाड़ियों को कट करता आगे बढ़ रहा था। हॉर्न की आवाज़ गूंजने लगी। बल खाती उसकी गाड़ी किसी नागन की तरह भाग रही थी। लोग उसे पागल समझ रहे थे और अपनी गाड़ियों का बचाव करते उसे गालियां दे रहे थे। गाड़ियों को ओवरटेक करता वो जिस कदर तेज़ी से जा रहा था, उसकी वजह से कुछ गाड़ियों की ब्रेक लगी। लोग गाड़ी से बाहर मुंह निकालकर उसे गालियां देने लगे। विलियम ने मुंह खोलकर सांस लिया। सालों की हब्स थी जो आज बाहर निकल आई थी। तस्वुर में एक बूढ़ा चेहरा उभरा जिसकी आंखों में बेयकीनी थी। अगले ही पल जोसेफ पीटरसन का चेहरा सामने आया। वो वक्त जब उन्हें पता चलेगा कि विलियम पाकिस्तानी मुसलमान लड़की से शादी कर चुका था। क्या नज़ारा होगा वो। जोसेफ पीटरसन पहली बार शिकस्त खाएगा। कितना मसरूर था वो ये सब सोच सोच कर। ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। पहलू से उभरने वाली आवाज़ पर वो झटके से मुड़ा और अगले ही पल हैरत से उसकी आंखें फैलीं। ब्यूटी इन वाइट अपने जंतर मंतर लिए बैठी थी, खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरते हुए। इस शादी की कोई हकीकत नहीं है। अगले ही पल उसकी आंखों में दर्द उभरा। स्टीयरिंग पर विलियम के हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ी। वो हैरानी से उसे देख रहा था। जहन भटक गया। एडम्बरा गायब हुआ, ट्रैफिक और उसका शोर भी। वो दोनों बस स्टॉप पर थे। वो बेसाख्ता उसे देखे जा रहा था। भूल गया था उसकी गाड़ी ओवर स्पीड थी। वो उसे पुकारना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन अगले ही पल हॉर्न की कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज़ उभरी। वो किसी ख्वाब से जागा। गर्दन सीधी की, स्टीयरिंग पर गिरफ्त जमाई, गाड़ी का रुख मोड़ना चाहा पर देर हो चुकी थी। गाड़ी जिस रफ्तार से भाग रही थी संभल नहीं पाई और सड़क के एक किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। जोरदार धमाका हुआ और फिर खामोशी छा गई। मेराजुद्दीन के घर के सामने हुजूम था। लोग आ जा रहे थे। पिछली रात मेराजुद्दीन दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गया था। जनाजा जोहर के बाद था। खुले सहन में तंबू लगाकर बैठने की जगह बनाई गई थी। मोहल्ले की सारी औरतें जमा थीं। कुछ औरतें और लड़कियां मेराजुद्दीन की चारपाई के गिर्द हाथों में सूरह यासीन और सिपारे पकड़े खड़ी थीं और हिल हिल कर ज़ोर ज़ोर से पढ़ने में मगन थीं। रात को उनके घर से रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे बेचारे मेराज की मौत हो गई। मोहल्ले की औरतें आधा मुंह दुपट्टे में छुपाए खुसर फुसर कर रही थीं, जबकि कुछ फासले पर फजर बैठी थी, किसी लाश की तरह। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और सूजा हुआ था। आंखें खुश्क और वीरान थीं। एक आंसू भी नहीं था। वो अकड़ी हुई थी। पूरा जिस्म अकड़ा हुआ था। ज़रा सा सांस लेने पर ही दर्द की टीसें उठने लगतीं। सफ़ेद रंग की चादर ओढ़े वो जिंदा लाश लग रही थी। हड्डियों में इतना दर्द था जैसे सारी टूट गई हों। देख फजर को, कैसे बैठी है, बाप के लिए एक आंसू नहीं निकला। अब उस पर तबसरे किए जा रहे थे। हिलते हिलाते औरतों में से कोई उससे टकरा गई और फजर की दर्द के बायस सिसकी उभरी। आंखें अजियत से मींच लीं, होंठ आपस में पैवस्त कर लिए। सर्दी की चोट थी, दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अम्मा अब्बा की चारपाई के साथ बैठी आंसू बहा रही थी। सालों का साथी अकेला छोड़कर चला गया था। कोई अपना नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। मोहल्ले वालों ने ही मिल मिलाकर सारा इंतज़ाम किया था। फजर, रो ले पुत्र। किसी बूढ़ी औरत ने उसे पकड़कर सीने से लगा लिया ताकि वो रोकर अपना दिल हल्का कर चुके। पर वो आंसू कहाँ से लाती। सब बहा दिए थे। सब खत्म हो चुका था। कुछ लोग मर जाते हैं, उन्हें दफना दिया जाता है, जबकि कुछ लोग मर तो जाते हैं पर उन्हें मौत नहीं आती। उन्हें दफनाया नहीं जाता। वो जिंदा रहते हैं। उन्हें जिंदा रहना पड़ता है और फजर को भी जिंदा रहना था।